अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मौला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें और आप सबकी परेशानियों को दूर करें, आमीन। माह रमज़ान आने वाला है, इसकी फ़ज़ीलतें, इसके अमाल बहुत ही फ़ज़ीलत रखते हैं। ये अमाल माह मुबारक रमज़ान के हैं। इंशाअल्लाह आप इन सब अमाल को करें तो आपके रोज़े, आपकी तिलावतें कबूल होंगी इंशाअल्लाह। माह रजब जैसे माह शाबान फ़ज़ीलतों वाला महीना है, इसी तरह माह मुबारक महीना रमज़ान है। रमज़ान में आपको क्या करना है और कैसे रोज़ा रखना है, कैसे यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल रखना है, कैसे तिलावत कुरान करनी है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है, मैं आपको बताती हूँ कि फ़ज़ीलत आमाल माह मुबारक रमज़ान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सदूक ने मोतबर सनद के साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने अपने बुज़ुर्गों के हवाले से अमीरुल मोमिनीन से नक़ल किया है कि रसूल अकरम ने एक दिन ये खुतबा इरशाद फरमाया कि अय्युहन्नास, माह रमज़ान बरकत व रहमत मग़फ़िरत के साथ आ रहा है। ये वो महीना है जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। इसके दिन बेहतरीन दिन, इसकी रातें बेहतरीन रातें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इसकी सातें बेहतरीन सातें। ये वो महीना है जिसमें तुमको खुदा की मेहमानी में बुलाया गया है, सुभान अल्लाह। और तुम्हें अहले करामात में शुमार किया गया है। तुम्हारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती हैं, तुम्हारी नींदें इबादत हैं और तुम्हारे अमाल मकबूल हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुआएं इस महीने में मुस्तजाब हैं। लिहाजा परवरदिगार से अच्छी नियत और पाकीज़ा दिल के ज़रिए दुआ करो ताकि तुम्हें उस महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कुरान करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। शक़ी और बदबख्त वो शख्स है जो इस महीने में बख्शिश से महरूम रह जाए। यहाँ की भूख और प्यास से क़यामत की भूख और प्यास का एहसास करो। फ़कीरों और मिस्कीनों को सदका दो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो, बच्चों पर रहम करो, अक़रबा पर नवाजिश करो। अपनी ज़बानों को बुराई से अलग रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो इन चीज़ों से जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं। कानों से वो चीज़ें न सुनो जिनका सुनना हराम है। यतीमों पर मेहरबानी करो ताकि लोग तुम्हारे बाद तुम्हारे यतीमों पर मेहरबानी करें। गुनाहों को छोड़ के खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अपने हाथों को दुआओं के लिए औक़ात नमाज में बुलंद रखो, जो बेहतरीन वक्त दुआ है। और परवरदिगार इस वक्त में बंदों पर निगाह मरहमत करता है और दुआओं को कबूल करता है। अगर वो मुनाजात करते हैं तो सुन लेता है। ए वो लोगों जिनकी ज़िंदगियाँ इनके अमाल के हाथों रहन हैं, खुदा की बख्शिश तलब करो। अगर तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बोझ से संगीन हो गई है तो तूल सजदे से इसे हल्का बनाओ। और ये याद रखो कि परवरदिगार ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाई है कि नमाज गुजार और सजदा गुजार बंदों पर इस महीने में अज़ाब नहीं करेगा और इन्हें आतिशे जहन्नुम में से नहीं जलाएगा। अय्युहन्नास, जो शख्स इस महीने में किसी मोमिन को इफ्तार कराएगा, परवरदिगार उसे ग़ुलाम आज़ाद करने और गुज़िश्ता गुनाहों की बख्शिश का सवाब इनायत करेगा। बादशाह साहब ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हर शख्स के पास तो इतनी ताकत नहीं है। फरमाया कि अपने को इफ्तार के ज़रिए आतिश जहन्नुम से बचाओ, चाहे आधा दाना खुरमा और एक घूंट पानी ही क्यों ना हो। परवरदिगार इस पर भी यही सवाब देगा अगर इंसान इससे ज़्यादा पर क़ादिर न हो। अय्युहन्नास, इस महीने में अपने अखलाक को दुरुस्त रखो ताकि इस दिन सिरात से बआसानी गुजर जाओ। जिस दिन सारे कदम फिसल रहे होंगे, जो शख्स भी इस महीने में अपने ग़ुलामों और कनीज़ों से कम काम लेगा, खुदा रोज़े क़यामत उसके हिसाब को आसान कर देगा। और जो शख्स भी इस महीने में अपने शर से लोगों को बचाए रखेगा, परवरदिगार उसे अपने ग़स्ब में मुब्तला न करेगा। और जो शख्स भी इस माह में किसी यतीम का एहतराम करेगा, खुदा क़यामत के दिन उसे बाइज़्ज़त बना देगा।
جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا، اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نمازیں ادا کرے گا، اسے جہنم سے برائت کا پروانہ ملے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، خدا اس کے عمل کے پلے کو بھاری کر دے گا۔ جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے، جو شخص بھی اس مہینے میں ایک آیہ قرآن پڑھے گا، پروردگار اسے دوسرے زمانے میں ایک ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایھا الناس، یاد رکھو کہ اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھل جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ شیخ صدوق کی روایت ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسیروں کو آزاد کر دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مؤلف کا بیان ہے کہ ماہ رمضان پروردگار کا مہینہ ہے اور شریف اور عظیم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں وہ رات بھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا دھیان رکھو کہ تمہاری شب اور روز کس طرح گزر رہے ہیں، اور اپنے اعضاء و جوارح کو معصیت پروردگار سے محفوظ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں سوتے رہ جاؤ اور دن میں یاد خدا سے غافل رہ جاؤ۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن کے آخر میں وقت افطار پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں اتنے ہی افراد کو ہر ساعت آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، چاہے وہ کسی عذاب کے مستحق کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری دن آتا ہے تو جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے گئے ہیں اتنے ہی افراد کو اور آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے اور تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، اور جب روزہ رکھنے والے روز قیامت میں اپنا اجر حاصل کریں تو تمہارا شمار محرومین میں ہو جائے۔ مالک کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کے ذریعے تقرب حاصل کرو، اور مختلف اوقات فضیلت میں نماز اور کثرت سے استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں بخشا نہ جائے گا، اس کی بخشش آئندہ سال تک نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ میدان عرفات میں جا کر استغفار کرے۔ لہٰذا اپنے کو حرام سے محفوظ رکھو اور حرام چیزوں سے افطار نہ کرو، اور وہ طریقہ اختیار کرو جس کی سفارش امام صادق علیہ السلام نے کی ہے کہ تم روزہ تو رکھو، تمہارے کان، ہاتھ، بال، کھال اور تمام اعضاء سب محرمات بلکہ مکروہات سے بھی پرہیز کریں، اور خبردار تمہارا روزہ تمہارے عام دنوں کی طرح جن میں روزے دار نہیں ہو نہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں انسان کو اپنی زبان کو جھوٹ اور اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کو حسد سے، غیبت سے بچاؤ، نہ کسی سے حسد کرو، نہ جھگڑا کرو، اور نہ جھوٹی قسم کھاؤ بلکہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ۔ کسی کو گالی نہ دو، ظلم نہ کرو، بے عقلی کا کام نہ کرو، ہر ایک سے رنجیدہ نہ ہو، اور یاد خدا سے غافل نہ ہو، اور جو بات مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہو، اور صبر اور سچائی سے کام لو۔ اپنے کو اہل شر سے دور رکھو، بری باتوں سے، غلط بیانی، اخترفہ اور جھگڑے سے، اور بدگمانی سے، اور غیبت سے، تنقید سے محفوظ رہو، اور سوچ لو کہ آخرت قریب ہے، اور ظہور امام کے منتظر رہو، آخرت کے ثواب کے امیدوار رہو، اور آخرت کے لیے
زاد راہ تیار کرو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دل اور جسم کو مطمئن رکھو۔ خضوع و خشوع انکساری اور خاکساری سے کام لو، جیسے کوئی بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ عذاب خدا سے ڈرو، رحمت خدا کے امیدوار رہو۔ اپنے روزے دار اپنے دل کو تمام عیوب سے پاک رکھو، اپنے باطن کو ہر ہیلیا و مکر سے الگ رکھو، اور اپنے بدن کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھو۔ ہر غیر خدا سے بیزار رہو، اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا دو۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، علانیہ اور مخفی، ہر طرح چیز سے پرہیز کرو۔ خدا قاہرِ دوڑ کے وہ ظاہر و باطن ہر حال میں ڈرنے کے قابل ہے۔ اپنی روح و جسم کو اس کے حوالے کر دو، اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر لو، اور اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو۔ اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے تو گویا وہ کام کیا جو ایک روزے دار کو کرنا چاہیے، اور اپنے مالک کی اطاعت کی۔ لیکن اگر اس میں کچھ بھی کمی کی ہے تو اسی مقدار میں روزے کی فضیلت اور اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ میرے پدر بزرگوار نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم نے روزے کی حالت میں اپنی ایک زوجہ کو، کنیز کو، برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ لیا تو اس خاتون کے لیے کھانا طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ کنیز کو برا بھلا کہنے کے بعد پھر کوئی روزہ نہیں رہ جاتا۔ روزہ تنہا کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے روزے کو تمام برے امور اور ہر غلط کردار و گفتار سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور کتنے ہی عبادت گزار جن کی عبادت کا محصل رنج و تاب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہوش مندوں کا سونا احمقوں کی بیداری سے بہتر ہوتا ہے، اور عقل مندوں کا افطار اکثر روزہ داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جابر، یہ ماہ رمضان ہے۔ جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور رات کے کسی حصے میں عبادت کرے، اور اپنے کو ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھے، اور اپنی زبان کو بےہودہ باتوں سے بچا لے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے ماہ رمضان سے باہر آئے گا۔ جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بہترین حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر جابر، اس پر عمل کرنا بہت سخت ہے۔ بہرحال اس مبارک مہینے کے اعمال کا تذکرہ دو مطالب اور ایک خاتمے کے ذیل میں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت بتائی ہے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس میں آپ کو روزہ کیسے رکھنا چاہیے، آپ کو کن کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ کو عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، صلوات کی تسبیح پڑھنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، سچی قسم نہیں کھانی، کسی کو گالی نہیں دینی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اور روزہ افطار کرانا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو آپ پانی سے افطار کرائیں، آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو رمضان کی بہت پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کو آگے بھی رمضان کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔